अस्सलाम वालेकुम लिसनर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे और महफूज ही भी होंगे। आप सुन रहे हैं 98.2 यूएमटी की आवाज़ और मैं हूँ आपका आरजे आलमज़ेब वज़ीर। मीडिया स्कूल की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि रोज़ाना पीर से जुमे तक 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ करेगी, आप उसका इस वक्त हिस्सा है। मेरी और आपकी मुलाकात हर हफ्ते हुआ करेगी। लिसनर्स, इस प्रोग्राम का मकसद कलर्स ऑफ पाकिस्तान, हमने मुख्तलिफ़ कलर्स दिखाने होते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स दिखाना होता है, उनके रहने सहने के तौर तरीके आपको दिखाने होते हैं। आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है, ज़फ़रुल्लाह ख़ान वज़ीर, चूँकि SMCS का स्टूडेंट भी है और मेरे सीनियर भी है, और मैं एक खुशी भी फील करता हूँ कि मेरे सीनियर आज बैठे हुए हैं और मैं आज उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। इस प्रोग्राम में आज हमारा टॉपिक होगा जिरगा, पख्तून कल्चर, पख्तून सोसाइटी और पख्तून जो अपने मसले हल कराते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, हम उस पे आज बात करेंगे। एक ऐसा कानून, एक ऐसा निज़ाम, चूँकि वो पख्तून लोग उसी पे चलते रहते हैं। चूँकि ज़फ़रुल्लाह ख़ान वज़ीर का आज इनके ऊपर एक ग्रेप भी है, एक कड़ी नज़र भी है और एक डॉक्यूमेंट्री भी कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for inviting me, and it's a great pleasure for me to be there at UMT 98. यू आर वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जैसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ जिरगे के बारे में, तो जिरगा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मामलात कैसे हल किया जाता है? लुक, बेसिकली दुनिया में जहाँ पे भी इंसान आबाद है वहाँ इंसाफ का कोई ना कोई निज़ाम होता है, चाहे वो अदालती निज़ाम हो या जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अदालतें नहीं होती, वहाँ पे भी उनका एक ट्राइब्स का मुख्तलिफ एक सेटअप होता है, एक निज़ाम होता है जिसके थ्रू वो डोमेस्टिक जो उनके इश्यूज़ होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होती है, वो उनको रिज़ॉल्व करते हैं। सेम लाइक हम पंचायत की जब बात करते हैं, ये एक पंचायत ही होती है। इसी तरह हमारे पश्तून कल्चर में उस पंचायत को बेसिकली एक नाम दिया जाता है जिरगा का, चूँकि वो एरियाज़ हमेशा से एक तो नो गो एरियाज़ भी रहे हैं एक टाइम पे, और वहाँ पे अदालतों का ना होना, तो वहाँ पे एक जिरगा का एक निज़ाम जो वहाँ के बड़े हैं, जो कई सालों से, सदियों से जो है ये निज़ाम चलता आ रहा है, उन्होंने एक निज़ाम बनाया कि वो लोकल जो डिस्प्यूट्स हैं, चाहे कौमी लेवल पे हो, इवन दो बैनुल अक़वामी लेवल पे भी जिरगा का इस्तेमाल जो है वो हमें देखने को मिलता है इन रिसेंट पास्ट। क्या जिरगा हर किस्म के मामलात के लिए मौसर है, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक लेवल पे या कानूनी लेवल पे? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जिरगा एक बहुत ही एक फास्ट पेस्ड, तेज़ रफ्तारी से काम करने वाला और इफ़ेक्टिव एक निज़ाम है, एक अदालती निज़ाम है, एक इंसाफ का निज़ाम है। और वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, कोई भी जब मसला पेश आता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है, चाहे वो ज़मीनी हो, कारोबारी हो, या इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वहाँ का एक जिरगा तश्कील दिया जाता है, जो दोनों फ़रीक़ैन होते हैं उनकी रज़ामंदी से। वहाँ के जो बड़े होते हैं, जजेस आप कंसिडर कर सकते हैं उनको मलकान बेसिकली कहा जाता है, और उनको फिर वो लोग अपॉइंट करते हैं, मंगवाते हैं, दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ की रज़ामंदी से वो लोग आते हैं, एंड देन आगे उसका एक प्रोसीजर चल रहा होता है और उसी के थ्रू जो है वो अपने मामलात को हल करते हैं। बट एक जो मैंने जो सबसे मेन चीज़ है कि ये इंतहाई फास्ट पेस्ड है, मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा अगर डिस्प्यूट भी है ना, तो वो महीने 2 महीने के अंदर हल हो जाता है। अगर हम देखें हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, और कभी कभी तो पूरी जो है वो सदियां लग जाती है एक केस को रिजॉल्व होने में। जिरगा जो है काफ़ी इफेक्टिवली और काफ़ी जल्दी जो है वो काम करना शुरू कर देता है, और काफ़ी जो है बेहतर तरीके से आई थिंक वो हल भी कर सकता है मामलात को। इस निज़ाम में क्या चैलेंज, क्या फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है? अगर हाँ, अगर आप कर सकते हैं, अगर वो फ़र्क इन कर सकते हैं, तो उसका अगले लाएअमल क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, मैं थोड़ा सा जो है वो आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दूं। पहले जब हमारे ट्राइबल एरियाज़ हुआ करते थे, फाटा जिनको कहा जाता था, इंज़माम अभी नहीं हुआ था KPK के अंदर, तब ये होता था कि कोई भी फ़ैसला जब जरगा कर लेता था जी। एक तो जरगे का भी वहाँ पे निज़ाम ये होता है कि आपके मलकान या मुनसफ़ान आते हैं, ठीक है, वो दोनों तरफ की पार्टी से उनके दलाइल सुनते हैं, और उसके बाद जो भी एविडेंसेस उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उनको जमा करने की कोशिश करते हैं,
اور اس کے بعد اس پہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر چیلنج کرنے کی آپ نے بات کی ہے, اگر ایک فریق کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے دوسرے فریق کو, مطلب وہ منظور نہیں ہے, تو وہ اس کو چیلنج اسی کلچر کے اندر, اسی فریم ورک کے اندر وہ اس کو چیلنج کر کے دوسرا ایک جرگہ اس پہ بٹھا سکتا ہے. اور اگر دوسرا جو جرگہ آتا ہے, موسٹلی یہ 3 جوڑیوں کے اندر ہی آتے ہیں, اور دوسرا جرگہ بھی اگر سیم وہی فیصلہ دے دے جو پہلے والوں نے دیا ہوتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جس کے حق میں, مطلب 2 جوڑیاں جس کے حق میں جاتی ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ پہلے ایک نظام ہوا کرتا تھا ہمارا, ٹرائبل مطلب ڈسپیوٹس جتنے بھی حل ہو جاتے تھے, ایک تو وہاں پہ پولیٹیکل جو نمائندہ بیٹھا ہوتا تھا ہمارے اضلاع کے اندر, اس کو ایک مجسٹریٹ کی حیثیت حاصل تھی. تو اگر وہ سائن کر دیتا ایک فیصلے کو تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد ایک اس کا طریقہ تھا کہ آپ جو ہے پشاور میں ہمارا ٹرائبل ٹریبیونل تھا, آپ اس کے اندر اس کو چیلنج کر سکتے تھے, بٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر وہ چیلنج نہیں ہو سکتا تھا. یہ انضمام کی پہلے کی بات ہے. 2019 میں سپریم کورٹ کا جب آرڈر آیا, فاٹا کے جتنے بھی ایجنسیز ہیں وہ KPK کے اندر مرج ہوئے, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کافی سارے کیسز اب عدالتوں کی طرف بھی جانے لگے ہیں, عدالتوں میں کافی سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہونا شروع ہوئے ہیں, کچھ پروسیڈنگز چل بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن بیسیکلی جرگہ وہاں پہ کافی سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں جو 20-25 سال سے جو ہے وہ چلتے آ رہے تھے. بٹ یہ ہے کہ جرگہ ایک افیکٹو کردار ادا کرتا تھا. جرگے کا جو سب سے خوبصورت ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ بیچ میں جو ہے وہ ان سے برامتا, ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ضمانت جس کو کہتے ہیں, وہ جب لے لیتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سیز فائر یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے, کہ کوئی جو ہے وہ جب تک وہ ان کو ٹائم نہیں دے دیتے کہ اس ٹائم پہ دوبارہ اس پہ بات ہوگی, تب تک وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آتے, فیس ٹو فیس نہیں آتے. اچھا, مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ بغیر حکومتی اداروں کے مداخلت میں ثبوت کو کیسے ایک کولیکٹ کیا جاتا ہے, فیصلے کو کس کانسیکوینسز کی طرف لے کے جاتے ہیں, مطلب فیصلہ کس بیس پہ سنانا جاتا ہے؟ لک دا تھنگ از کہ سب سے جو عدالتی نظام کو بھی اگر دیکھیں تو اس میں ایویڈنس کا ہونا جو ہے وہ مین کردار آپ کا ادا کرتا ہے. کوئی بھی کیس ہو وہ ایویڈنس کے بیس پہ ہی چلتا ہے. جرگہ کے اندر جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا ایک نظام ہے, حالانکہ سرکاری اداروں کا اس میں مداخلت نہیں ہوتا, بٹ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ڈسپیوٹ بنا ہے کسی گورنمنٹ ادارے سے ریلیٹڈ کسی چیز پہ, فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ جاب ہے, اس کے اوپر کوئی 2 بھائیوں کا جو ہے وہ ڈسپیوٹ آیا ہوا ہے, تو پھر وہ ایویڈنس جو ہے وہ مانگتے ہیں گورنمنٹ کے اس ادارے سے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو جہاں سے وہ لنک کرتا ہو. بٹ اگر کوئی گورنمنٹل لیول پہ نہیں ہے, زمینی تنازعات ہے, کاروباری تنازعات ہے, تو پھر ہماری طرف ہر چیز کا ایک نظام بنا ہوا ہے, حکومت کی طرف سے نہیں ہے لیکن وہ لوکلی اس چیز کو ڈیزائن کیا گیا. فار ایگزامپل پٹواری جو نظام ہے پٹوار خانے کا, وہ وہاں پہ موجود ہے. ہمارے تقریباً کئی 100 سال سے جو ہے وہ کتابوں پہ لکھی ہوئی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے کہ فلانے کی زمین ہے, یہ یہاں کے اس کے حدود یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتے ہیں, تو وہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو وہ ایویڈنسز پر اس حساب سے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ایویڈنسز جمع کرتے ہیں. اوبیسلی پہلے دن جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ڈسپیوٹ کا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, بٹ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا جتنا عدالتوں کے اندر لگتا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ, اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی لیول پہ کوئی ثبوت نہیں ہے, مطلب آپ کو گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس لوکل لیول پہ بھی نہیں ہے, تو پھر ایٹ دا اینڈ جو وہاں پہ میجورٹی فیصلے کیا جاتے ہیں, مے بی اٹ کوڈ بی رانگ اور اٹ کوڈ بی رائٹ, بٹ دا لاسٹ ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے آسمانی کتاب قرآن مجید پہ. تو پھر کافی سارے ایشوز جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے, تو پھر ایٹ دا اینڈ وہ اس چیز کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور اس پہ بھی کافی سارے فیصلے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. کیا قبائلی علاقوں میں فیصلہ سنانا یا ایک دوسرے کے کوئی بھی لینڈ ڈسپیوٹڈ ہو, کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو, کیا صرف اس کا واحد حل جرگہ ہے یا اس کے علاوہ عدالتی یا کانسٹیٹیوشن آپ نے 1973 کی مدد بھی لی جاتی ہے؟ لوک ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ عدالتی جو نظام ہے وہ کافی ایک لانگ پروسیس میں چلا جاتا ہے. آپ کو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہوتی ہے, اور یقین کریں کہ وہاں کے علاقے کے لوگ اس وجہ سے بھی شاید جرگہ کو زیادہ پریفر کریں گے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں, یا عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کافی ایکسپینسو جو ہے وہ کیسز چلے جاتے ہیں, اور وہاں کی موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ ایک
بلو مطلب ایک پاورٹی لائن پہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, کنسیڈر کر سکتے ہیں 60 to 70% جو وہاں کی پاپولیشن ہے. تو ہر بندہ, اب ڈسپیوٹس تو ہوتے ہیں, ڈسپیوٹس تو بائی بائی کا بھی ہوتا ہے, ایک گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں, قوم کے اندر بھی ہوتے ہیں, ہر بندہ اس چیز کو وہ نہیں کر پاتا کہ وہ عدالتوں کی طرف جائے. تو دے پریفر کہ وہ جرگے کے ذریعے جی وہ اپنا فیصلہ کروائیں. اینڈ نو ڈاؤٹ جرگہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ کافی فاسٹ پیسڈ ہے, اور جلدی سے جو ہے وہ اس میں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, اور کافی شارپ جو ہے وہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں, اور لوگ, میں نے ان کو بہت سیٹسفائڈ دیکھا ہے. میں نے اپنے ریسرچ جب میں کر رہا تھا اس چیز پہ, ڈاکومنٹری بھی بعد میں نے بنائی, مجھے ایک چیز جو سمجھ میں آئی ہے, میں جس سے بھی پوچھ رہا تھا, حالانکہ میں خود اس علاقے کا ایک ہوں اور رہنے والا ہوں, they were very happy with that. وہ بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہیں اس نظام سے, اور بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام, جو دوسرا عدالتی نظام ہے جو ہمارا مین وہ ہوتا ہے, they are not willing to see towards Supreme Court or High Court or something like that. اچھا, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں, یہ موسٹلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ شاید جرگہ کے اندر جو ہے وہ وہاں کے جو ٹپیکل جو لیڈرز ہیں, ٹرائب لیڈرز ہیں, وہی بیٹھتے ہوں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انفیکٹ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر پڑھے لکھے لوگ, جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں یا جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں گورنمنٹ لیول پہ, وہ لوگ جب جرگہ کے اندر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور وہ اس نظام کو دیکھتے ہیں, تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں. دا تھنگ از, یہاں پہ جو مین فوکس ہے وہ ہے انصاف ملنا. اب ماڈرنزم تو اتنی پھر ہماری باقی عدالتوں میں بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں نا, تو آپ تقریباً کوئی لاکھوں کروڑوں ایسے کیسز پڑے ہوں گے جو 10 سال 15 سال سے پینڈنگ ہے, اور اس پہ جو ہے کوئی ڈیسیجن نہیں آ رہا ہوتا. تو ماڈرنزم سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, بٹ ایک چیز ہے کہ جہاں پہ جرگہ کا کردار وہاں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ آبویسلی تھوڑا سا بیک اسٹیپ کرتے ہیں اپنے آپ کو, جو وہاں کے ایلڈرز ہیں, اور پھر ینگسٹرز کو وہ موقع دیتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے پوائنٹ آف ویوز ان کو بتائیں. اگر وہ ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کو بیٹر لگتا ہے, تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جانے کے لیے وہ ایگری ہو جاتے ہیں. بٹ دے آر کوائٹ ویلنگ کہ جو ہے ینگ جو جنریشن ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے جرگے میں, اور وہ کافی, ہمیں تو پرسنلی فیملیز کی طرف سے یہ سکھایا بھی جاتا ہے باقاعدہ. انفیکٹ سم ٹائمز ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ اگر ہم جرگے میں جو ہے وہ شمولیت اختیار نہ کریں, اور جرگہ ہو رہا ہوتا ہے تو والد صاحب یا باقی جتنی بھی فیملی ممبرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, آپ لوگ فالو کریں اپنے ٹریڈیشنز کو. مطلب سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے جب آپ اپنے بزرگوں بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یقین مانیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں کافی چیزوں کا پتہ ہے, بٹ جب وہاں پہ آرگومنٹس ہم سنتے ہیں تو یقین مانیں ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ پوائنٹس ایسے بھی ہو سکتا تھا. تو اٹس کوائٹ اے یونیک تھنگ, اور بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. انفیکٹ ایک کلچر سے بھی آپ جو ہے وہ انگیج رہتے ہو, اور دوسری چیز آپ کو سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے فار یور فیوچر ایز ویل. تو اچھا ظفر, یہ بتا دیجیے گا کہ جرگے میں اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو جو مالکان ہوتے ہیں, جو پنچایتیں ہوتی ہے, جو جرگے کے سربراہان ہوتے ہیں, منصفان ہوتے ہیں, وہ کیسے اپنا فیصلہ نافذ کرواتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب ایک بار میں نے وہ جوڑی کا نظام جب آپ کو بتایا, جب فیصلہ کسی کے حق میں آ جاتا ہے, اگر پھر بھی کوئی سرکشی کرتا ہے, تو ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ ہم ضمانت بھی رکھتے ہیں, برآمدہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, دو فریقین کے بیچ میں جب ڈسپیوٹ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے, منصفان بیچ میں آ جاتے ہیں, ملکان آ جاتے ہیں, تو وہ ان سے یا ہارڈ کیش کی صورت میں ہوتا ہے یا گاڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے, وہ ان سے برآمدہ لے لیتے ہیں, 20 لاکھ کا, 30 لاکھ کا, وٹس ایور, جتنا ڈسپیوٹ بڑا ہوگا برآمدہ اتنا زیادہ ہوگا. اچھا, اس میں پھر وہ برآمدہ تب تک واپس نہیں ہوتا, وہ ضمانت تب تک واپس نہیں ہوتی جب تک اس معاملے کو کمپلیٹلی ریزالو نہیں کیا جاتا ویلڈ آرگومنٹس کے بیس پہ. اگر پھر بھی کوئی سرکشی کرتا ہے, وہ نہیں مانتا فیصلے کو, تو پھر وہاں کی جو ملکان ہیں ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کی ضمانت ضبط کر دیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے, ایک ڈر لگا رہتا ہے لوگوں کو کہ یار ہماری ضمانت جو ہے وہ چلی جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اور بہت بڑا فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ قوم کے ساتھ ہونا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اور وہاں پہ پھر اگر آپ سرکشی دکھاتے ہو کسی معاملے پہ, آپ قوم کے بڑے ہوتے ہیں جو ملکان ہوتے ہیں, آپ ان کی بات نہیں سنتے, تو پھر آپ کو ایک وارننگ بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے مزید آپ اپنی جو بھی آپ کی چیزیں ہو وہ آپ قوم سے الگ کر سکتے ہیں. سو یہ مختلف فیکٹر ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے, سم ٹائمز اف یو نیڈ ہیلپ فرام دا گورنمنٹ, مطلب وہاں پہ جرگہ کو اگر ضرورت ہو تو وہ بھی وہ لے سکتے ہیں. بٹ دا مین فیکٹر از وہ جو ضمانت والی بات ہے نا, وہ اس کو پھر کوئی بھی رد نہیں کر سکتا, کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. ٹائم بہت شارٹ ہے اور بات کرنے کو اور بھی جو ہے نا دل کر رہا ہے کہ ان سے باتیں سن لے. FM 98.2 UMT کی
جو نشریات ہے ان کے لسنرس اور بھی سننا چاہتے ہیں ان کی باتوں کو، ان کے کلچر کو سننا چاہتے ہیں، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے RJ عالم زیب وزیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔